मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी, आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं वो मोहतरम बशारत अली सिद्दीकी साहब हैं। ये सदर यूथ विंग ज़िला गुजरांवाला जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है और आज उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है, इमरान खान की नाअहली या मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और आने वाले इंतखाबात और बल्दियाती या कौमी इलेक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ जमातों का इस वक्त इशू है और मुल्क के अंदर कुर्सी की दौड़ लगी हुई है, शराबजदगान है, मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है। इन तमाम इशू पे बात होगी। आज बशारत अली सिद्दीकी साहब जो सदर हैं यूथ विंग जमात इस्लामी ज़िला गुजरांवाला के, वो उनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत है मोहतरम बशारत अली सिद्दीकी साहब है। बहुत शुक्रिया सर। आज आपसे जो आपकी 30 अक्टूबर को आप लोग मीनार पाकिस्तान में यूथ कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जमात इस्लामी का तमाम पाकिस्तान से यूथ कन्वेंशन है या सिर्फ पंजाब की हद तक है, इसकी क्या वजह है कि आप इस वक्त आप यूथ के हवाले से बड़ा प्रोग्राम लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान में करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल पे हमें वक्त दिया। आपका जो सवाल है यूथ कन्वेंशन के हवाले से, हमारा ये यूथ कन्वेंशन पाकिस्तान जिंदाबाद लीडरशिप यूथ कन्वेंशन के नाम पे मीनार पाकिस्तान के साए तले ये लाहौर में मुनक्कद हो रहा है। तो इसमें पाकिस्तान भर से 1 लाख नौजवान जमा होंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह हम गुजरांवाला से हज़ारों नौजवानों को लेके इस कन्वेंशन में जाएंगे। आपने पूछा कि ये कन्वेंशन किस वाले से है। मुल्क की हालात आपके सामने हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन आम है, नौजवान डिग्रियां लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई उनको वैकेंसी कोई नहीं, कोई जॉब कोई नहीं उनके लिए, और वो परेशान हैं। हम यूथ की आवाज़ बनने जा रहे हैं। मोहतरम सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ये यूथ कन्वेंशन का ऐलान किया है और हमारे मरकज़ी सदर जनाब ज़ुबैर गोंदल साहब, उसने इस हुक्म को ऑन किया है और ये कन्वेंशन इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की तकदीर भी बदलेगा। और ये कन्वेंशन इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर 65% जो है वो नौजवानों की तादाद है जिनकी एज 18 साल से लेकर 35 साल तक है। तो हम ये समझते हैं कि नौजवानों का बड़ा इस्तेसाल किया जा रहा है। नौजवानों के पास नौकरियां नहीं हैं, उनके लिए रोज़गार नहीं है, वो बेचारे डिग्रियां लेके दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उन पे जुल्म हो रहा है। हम ये कहते हैं कि आइए जमात इस्लामी के साथ चलिए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी तो हम नौजवानों के लिए नौकरियां भी देंगे, उनका कारोबार का बंदोबस्त भी करेंगे और उनके साथ चलेंगे। आप यूथ को प्रेजेंट करते हैं और गुजरांवाला में भी यूथ के हवाले से काम देखते हैं, लेकिन हमने देखा है कि नौजवान जो लड़के हैं उनके हवाले से हर जमात के अंदर हमने देखा है कि नारे भी है, उनके अंदर तंजीम साजी भी है। हमारे अंदर नौजवान लड़कियां भी स्कूल कॉलेजों के अंदर है या कॉलेज के बाद भी उनकी अमली ज़िंदगी है, उसके जहाँ वर्कर लेडीज़ है, उनके हवाले से हमने देखा कोई भी जमात पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं करती। इसकी क्या बड़ी वजह आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा यूथ वाली पार्टी है ना वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के अंदर आप अगर तलबा की बात करते हैं तो इस्लामी जमीयत तलबा है, अगर आप नौजवानों की बात करते हैं तो जमात इस्लामी यूथ विंग है, अगर आप मदारस और दीनी जो मदारस है उनकी बात करते हैं तो वहाँ पे जमीयत तलबा अरबिया है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह यूथ की वो जमात इस्लामी के साथ है। लेकिन चूँकि हमारी हुकूमत नहीं है तो हम कोई फ़ैसला साजी नहीं कर सकते। जब तक हुकूमत नहीं आएगी तो हम ज़ाहिर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए हम ये लोगों को कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जमात इस्लामी के साथ चलें, जमात इस्लामी को वोट दें, तो इंशाल्लाह जब जमात की हुकूमत आएगी
پھر دیکھیں گے کہ آپ اس ملک کی تقدیر کیوں نہیں بدلتی. نہیں، خواتین کے حوالے سے جو میں نے بات پوچھی ہے کہ خواتین کے اوپر لوگ کام نہیں کرتے، نوجوان لڑکیوں کے اوپر جو ورکنگ وومن ہے یا یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کام نہیں کرتی. نہیں، بالکل یہ بات غلط ہے. ہماری جماعت اسلامی میں اسلامی جمعیت طالبات کا ونگ ہے اور بہت اسٹرانگ ونگ ہے پورے پاکستان لیول پہ. ٹھیک ہے. اور جو یوتھ کی لڑکیوں کا ونگ ہے وہ یوتھ کے نام سے ہے. اس طرح ہمارے دو ونگ چل رہے ہیں، یوتھ ونگ خواتین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں خواتین میں ونگ چل رہے ہیں، اور تیسرا جو ہمارا خواتین کا ونگ ہے جماعت اسلامی کا، وہ الگ سے چل رہا ہے. صحیح. ہم ان میں بھی کام کر رہے ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. صحیح. جو پاکستان زندہ باد آپ کنونشن کروانے جا رہے ہیں یوتھ ونگ کا 30 اکتوبر کو بروز اتوار کو مینار پاکستان لاہور میں، لاہور کا مینار پاکستان چوز کرنے کو کوئی مقصد تھا یا اس کے پیچھے کوئی تھیوری تھی؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے پورے پاکستان کو ایک ہی جگہ مینار پاکستان اکٹھا کرنے کی وجہ بنی؟ جی، مینار پاکستان کی جگہ اس لیے چوز کی ہے کیونکہ یہاں پہ قرارداد پاکستان یہاں پہ پاس ہوئی تھی. تو یہاں پہ خواب دیکھا گیا تھا کہ ایک پاکستان کا خطہ ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، لاکھوں قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں. اس لیے پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور آگے ہم نے اس ملک کو ہم نہیں بچانا ہے، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام تجدید عہد کا ہوگا، اور پھر یہاں سے نئے عزم اور ولولے کے ساتھ انشاءاللہ جب نوجوان اپنے اپنے علاقوں کے اندر جائیں گے تو پھر پاکستان کے لیے وہ بھرپور کام کریں گے. صحیح. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو بھی توشہ خانہ کیس کے اندر نااہل کر دیا. جو ان کی میاں والی کی سیٹ تھی اس سے انہوں نے نااہل ہو گئے. تو اب وہ دوبارہ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں 5 سال کے لیے. جب یہ ٹرنیور پورا ہوگا 5 سال، وہ کسی بھی وقت الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن اس سیٹ سے ان کو نااہل کیا گیا. تو ملک کے اندر ایک طوفان آ گیا جی، ایک اور سیاسی قائد کو نااہل کر دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو دوسری مذہبی جماعتوں کے علاوہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں یا طریقے انصاف مختلف سے چلا؟ نہیں، ہماری نظر میں وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم ہو، وہ ایک ہی سکے کے کئی رخ ہیں. وہ اس لیے میں آپ کو یہ لاجک سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی قومی اسمبلی سے بل پاس ہوتے ہیں اس وقت یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، سارے بل پاس کروانے کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. صرف ان کی جو لڑائی ہے نا وہ مین کرسی کے لیے ہے، وزیر اعظم کی کرسی کے لیے. اس وقت لڑائی ہے اور آگے پیچھے یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. ہم یہ قوم کو یہ کہتے ہیں، یوتھ کو یہ کہتے ہیں کہ خدارا ان لوگوں نے ہی پاکستان کو لوٹا ہے. جب کا پاکستان بنا ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. یہ کرپشن زدہ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ سارے کرپشن مافیا ہیں. آپ ان کو چھوڑیں اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. اور جماعت اسلامی کی دعوت اور ساتھ اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی ان کی طرح ہیں، نہیں. اللہ کا فضل ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت دیانتدار ہے، امانتدار ہے. اگر آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر میں نے دفعہ 62 اور 63 لگائی تو ایک ہی بندہ بچے گا، وہ سراج الحق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے جماعت کی جو قیادت ہے اس پہ کوئی داغ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں رہے، ہمارے لوگ چیئرمین رہے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، مشیر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے کسی ایک کے اوپر بھی کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ جماعت اسلامی ہی بدل سکتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ مہنگائی کا نعرہ لگا کے اس سیٹ اپ کے اندر آئی تھی دوبارہ اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا اور خود اقتدار میں میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور آ کے انہوں نے اس ایشو کے اوپر کام نہیں کیا، مہنگائی کو کم کرنے کے بجائے کئی گنا بڑھا دیا، ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ گیا، ہر چیز میں لوگوں کی مشکلات، بجلی کے بلوں کے اوپر بھی آپ نے ایشو کے اوپر آپ نے کچھ عرصہ پہلے کنونشن کیا، گجرانوالہ میں مارچ کیا، دھرنا دیا. یہ تمام ایشو پہ آپ لوگ سڑکوں پہ بھی نکلتے ہیں، احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں؟ جی بالکل، یہ تمام جماعتیں پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں. یہ آئی ایم ایف کے غلام ہیں. یہ جو وہاں سے ڈکٹیشن جو بھی ان کو ملتی ہے یہ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ جتنے بھی ٹیکسیز ہیں وہ آئی ایم ایف تو کہے گا کہ یہ پاکستان دن بہ دن نیچے جائے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہے گا کہ یہ اٹھے.
وہ سود پہ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ پھر سود چڑھتا جاتا ہے، وہ گھر بیٹھے ہمارے اوپر وہ قرضہ جو ہے بڑھتا جاتا ہے۔ تو سود آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود میرے خلاف جنگ ہے، اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم بدل نہیں سکتا۔ اگر آپ 15 ملکوں کی جو ٹاپ ملک ہے دنیا کے اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہاں پہ شرح سود 1 روپے سے بھی کم آ گئی ہے، کسی کی 0.50 ہے، کسی کی 0.75 ہے، کسی کی 0.10 ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس چیز پہ آ گئے ہیں کہ سود ختم کر کے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو سود کا کام کرے گا وہ میرے خلاف جنگ کرے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سود کا بھی خاتمہ اس ملک سے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ سود ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم سراج الحق صاحب ہمارے صوبائی وزیر خزانہ تھے KPK کے، تو انہوں نے بغیر سود کے بجٹ پیش کیے ہیں وہاں پہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، جب جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی پورے پاکستان میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کام کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر پچھلے دنوں قدرتی آفت آئی سیلاب کی صورت میں، تو وہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے آئی اور پوری دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ لیکن اس سیلاب کی مشکل حالات میں بھی شعبہ خدمت کا جو الخدمت آپ کا فاؤنڈیشن ہے اس نے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور پوری دنیا سے اور پورے پاکستان سے اس چیز کو سراہا بھی گیا۔ کیا حکومت آج بھی لوگ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ امداد یا وہ سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام رہی اور حکومت کی وہ توجہ نہیں ہے، ترجیحات میں شامل نہیں ہے، اور جماعت اسلامی اس کام میں بھی پیش ہر مشکل گھڑی میں ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر وہ پیش رہتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کا وہ اعتبار یا اختیار آپ کے جب ووٹ کا موقع آتا ہے تو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے، اس کی کیا آپ بڑی وجہ سمجھتے ہیں؟ جیسا آپ نے بتایا کہ ابھی سیلاب کے دنوں میں سب سے زیادہ کام جماعت اسلامی کی جو ذیلی تنظیم ہے الخدمت فاؤنڈیشن اس نے کیا ہے، اربوں روپے کے کام کیے ہیں، ابھی تک چل رہے ہیں۔ ہمارے لاکھوں جو کارکنان ہیں ایز اے والنٹیئر کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ بڑی مزے کی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، PTI کے سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فنڈز جماعت اسلامی کے الخدمت فاؤنڈیشن کو دیے ہیں، اور انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ یہ ہمارے فنڈز پراپر لوگوں تک پہنچیں گے۔ اگر ہم اپنی پارٹی کو دیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ پہنچیں گے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اتنے چھوٹے فنڈز کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیانتدار اور ان کو دینے چاہیے، اگر وہ پورے ملک کے خزانے کی چابیاں ہمیں دیں تو انشاءاللہ ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے اور اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن بھی کریں گے۔ صحیح۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے، جو عمران خان جو 6 سیٹوں سے الیکشن جیتا، اس کے باوجود جو ان کا مطالبہ ہے کہ پھر 4 الیکشن کروائے جائیں، کیا وہ ممکن ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ ہو جائیں گے؟ مجھے تو فی الحال وہ نظر نہیں آ رہا، جتنی دیر تک ابھی چیف آف آرمی اسٹاف کی نئی تقرری نہیں ہوتی، میرا خیال ہے اس کے بعد یہ کوئی منظر نامے پہ کوئی چیزیں کلیئر ہوں گی کہ الیکشن وقت سے پہلے ہوتے ہیں یا اپنی مقررہ وقت پر ہوتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کا یہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ چلے جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہو یا جس طریقے سے بھی وہ چور دروازے سے آتے ہیں، اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، تاکہ جو جمہوری سسٹم ہے، جمہوریت کی جو پٹری ہم ڈال رہے ہیں، اس کی پٹری پہ ڈال رہے ہیں اس کو، تو اس کو بہرحال چلنا چاہیے۔ صحیح۔ آج جماعت اسلامی آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی سیاست اور تمام جتنے بھی ان کے پہلے جو اشتراک سے گورنمنٹ میں رہی، اتحاد میں بھی رہی، دوسرے نشانوں پہ بھی الیکشن لڑی، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے 2-3 سال سے جماعت اسلامی اپنے نشان کے اوپر الیکشن اور اکیلے الیکشن لڑنے کی شورا کے فیصلے کے اوپر ایک آ گئی ہے۔ تو اس کی کیا بڑی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی سمجھ گیا کہ اکیلا وہ پورے ملک کے اندر ایک الیکشن لڑ کے اقتدار میں آ سکتی ہے؟ جی بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعوت صاف اور ستھری ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے اوپر گاندھی ڈالا ہے اور اس کو ہی ہم صاف کرتے رہتے ہیں، صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت زبردست فیصلہ ہے ہماری مرکزی شورا کا کہ ہم نے اکیلے ہی الیکشن لڑنا ہے، بے شک 1 ووٹ ملے، 1000 ملے، 1 لاکھ ملے، لیکن اب یہ ہماری جو جدوجہد ہے یہ پیور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہوگی، اپنے جھنڈے سے ہوگی اور اپنے نشان ترازو سے ہوگی۔ اگر
میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری مرکزی شورا نے یہ طے کیا ہے کہ 3 الیکشن 2023 2028 اور 2033 انشاءاللہ ہم نے 23 میں 50 لاکھ ووٹ کا ٹارگٹ ہے، 28 میں 1 کروڑ کا ٹارگٹ ہے اور 33 میں 1.5 کروڑ ووٹ لینے کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم 1.5 کروڑ ووٹ لیں گے تو حکومت بھی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ صحیح۔ بشارت علی صدیقی صاحب سے ہماری بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ کل سے پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل میڈیا بھی ہو یا پاکستانی میڈیا بھی، اور ہر سیاسی اور سماجی ورکر ایک نامور صحافی کو کینیا کے اندر بے دردی سے مارا گیا۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزادی اظہار رائے کے اوپر بات ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، یہ اس کا قتل عام نہیں ہوا؟ جی بالکل، ہم اس قتل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، وہ قتل یہاں پہ ہو یا کسی باہر ملک میں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، ہر کسی کو حق ہے، اور پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم ہے، یہاں پہ ہر کسی کو اپنی آواز کو بلند کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اس طرح ڈرانے سے یا مارنے سے اس طرح تو آوازوں کو نہیں دبایا جا سکتا۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ ارشد شریف کے جو نواقین ہیں ان سے بھی میں ہزار تعزیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صحیح۔ آج پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم ہائی کورٹ سندھ میں ایک بار پھر الیکشن ملتوی ہونے کے خلاف اپلیکیشن چلی گئی، اس کے خلاف ہیئرنگ بھی ہوئی۔ یہ تیسری دفعہ سندھ کے اندر الیکشن ملتوی ہوئے، اور جماعت اسلامی بضد ہے کہ 4 کراچی اور اندرون سندھ کے اندر الیکشن کروایا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جماعت اسلامی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جیت کر اپنا وہاں پہ میئر بنا سکتی ہے؟ جی بالکل، وہاں پہ ہمارے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ الحمدللہ عرصہ دراز سے بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں کراچی کے اندر۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، حافظ نعیم صاحب اور جماعت اسلامی وہاں پہ آواز اٹھاتی ہے۔ اس لیے اب لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ آگے پھر جماعت اسلامی کو آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پچھلے دور کی بات کرتے ہیں، ہمارے میئر رہے ہیں عبدالستار فغانی صاحب، ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں نعمت اللہ خان صاحب، تو لوگوں نے کام دیکھا ہے، اور لوگ کچھ دیر کے لیے پٹری سے ہٹ گئے تھے یا ان کو ہٹایا گیا تھا ایک لسانی گروہ کے آنے کی وجہ سے۔ اب پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ہونا چاہیے اور جماعت اسلامی کو آگے آنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو گورنمنٹ ہے سندھ کی بار بار الیکشن ملتوی کر رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی نے آگے آ جانا، اور کوئی وجہ نہیں ہے، ورنہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیت جانا تو وہ فوری الیکشن کرا دیتے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری الیکشن کرانے چاہیے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں کراچی کے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے، چند ماہ سے آپ لوگ گجرانوالہ کے اندر خاص ورکنگ کرتے ہیں، مرکزی قائدین آتے ہیں، کبھی تربیت گاہ کی شکل میں، کبھی اندرون شہر کے اندر تربیت گاہ ہوتی ہیں، کبھی کنونشن کیے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ خواجہ سرا کے بل کے اوپر بھی آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ان تمام ایکٹیویٹیز کا بنیادی طور پر مقصد آنے والے بلدیاتی اور قومی انتخابات کی تیاری ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ظاہر ہے ہم جتنی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ویسے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست میں حصہ بھی لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ایکٹیویٹی سے حصہ لینے سے لوگ ہماری طرف آئیں اور یہ سمجھے کہ جماعت اسلامی لوگوں کی آواز بنتی ہے اور بن رہی ہے، اور لوگ ہمیں ووٹ دیں۔ آنے والے بلدیاتی الیکشن ہوں یا قومی الیکشن ہوں، تو لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک دفعہ تو ضرور جماعت اسلامی کو آزمائیں۔ انشاءاللہ جب جماعت اسلامی کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی تقدیر کیوں نہیں ملتی۔ انشاءاللہ کراچی نہیں، پورا پاکستان روشنیوں کا پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ بشارت صاحب، اب جو حالات ہیں، الیکشن میں پیسے بہت اہم ہو گیا، سیاست میں پیسہ بڑا ضروری ہے، اور جو آپ کے امیدوار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان تمام جماعتوں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں اور پیسے کے زور پہ الیکشن لڑتی ہیں، کہ آپ کا امیدوار اس قابل ہیں؟ آپ نے جو 20 امیدوار اپنے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نامزد کیے ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے اور آپ گجرانوالہ میں کوئی ڈنڈ ڈال سکتے ہیں؟
کہ دیکھیں اگر آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں پھر تو ہمارا ان پارٹیوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے خدمت کے ذریعے، لوگوں کے دل جیتنے ہیں، کام کر کے دل جیتنے ہیں، اور لوگوں کے اندر رہ کے ان کی غمی اور خوشی کے اندر شریک ہو کے ہم نے لوگوں کے دل جیتنے ہیں. اگر آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں تو پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں. وہ پارٹیاں تو پیسہ اس لیے لگاتی ہیں، ان کا یہ بزنس ہے، وہ پیسے لگاتی ہیں کروڑوں روپے، پھر بعد میں اربوں روپے وہ کماتے ہیں. ہمارے پاس نہ اتنے پیسے ہیں، نہ ہم یہ بزنس کرتے ہیں. ہم اس کو خدمت خلق کہتے ہیں. میں نے خود ایک UC چیئرمین کا الیکشن لڑا ہے، جو میرے خلاف کمپیٹیٹر تھا، اس نے 2 کروڑ روپیہ لگا دیا. آپ اندازہ کریں، ایک چھوٹا سا یونین کونسل کا الیکشن ہے، تو میں نے 12-14 لاکھ روپیہ لگایا ہے. اس لیے پیسوں کا ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے اس طرح کھلا کوئی پیسہ لگانا ہے. ہم نے اپنی خدمت کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب اس ملک کے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی. آخر پہ آپ یوتھ کنونشن کے حوالے سے گجرانوالہ کے جتنے آپ کے یوتھ ہیں یا نوجوان ہیں، ان کو پیغام دینا چاہیں کہ وہ یوتھ کنونشن میں کیوں شریک ہوں؟ جی، میں گجرانوالہ کی جتنی بھی یوتھ ہے ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے منار پاکستان 30 اکتوبر کو، یہ جو ہمارا پاکستان زندہ باد یوتھ کنونشن ہے، اس میں شامل ہوئیے. ہم وہاں پہ یوتھ کی بات کرنے جا رہے ہیں. پورے ملک کے اندر، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نوجوانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، ہم نے وہاں پہ نوجوانوں کی بات کرنی ہے، ان کی نوکریوں کے لیے بات کرنی ہے، ان کی پڑھائی کے لیے بات کرنی ہے، ان کے جو دیگر معاملات ہیں یوتھ کے، سپورٹس کی گراؤنڈز کوئی نہیں، کوئی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی سسٹم نہیں، ہم نے وہاں پہ ان کی بات کرنی ہے. اس لیے میں گجرانوالہ کی یوتھ کو دعوت دیتا ہوں کہ 30 اکتوبر کو آپ ہمارے ساتھ چلیے، منار پاکستان کے سائے تلے اس بہت بڑے پاکستان زندہ باد یوتھ کنونشن میں شرکت کیجیے، اور جماعت اسلامی یوتھ ونگ کا ساتھ دیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں یونیورسٹی اور گجرانوالہ کا قیام جو کئی عرصے سے ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اس کو فل فور بنایا جائے، اس کا مطالبہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل مطالبہ کرتے ہیں. بارہا مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ گجرانوالہ کے اندر یونیورسٹی ہونی چاہیے، بس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. ایک یونیورسٹی نہیں، کئی یونیورسٹیاں ادھر ہونی چاہیے، اسٹیڈیم ہونے چاہیے، اسپورٹس کمپلیکس ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ ہونا چاہیے، کوئی موٹر وے کا لنک ہونا چاہیے. ہم تو گجرانوالہ کی بات کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں گجرانوالہ کی تو بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور جو ہمارے یہاں پہ نمائندے الیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی شاید وہاں پہ جا کے کوئی بات نہیں کرتے. اس لیے گجرانوالہ کا بھی استحصال ہوا ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی، آج میرے ساتھ بشارت علی صدیقی صاحب تھے، جو صدر یوتھ ونگ ضلع گجرانوالہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور امید ہے ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.